PTV न्यूज़ के इस्लामाबाद स्टूडियो से आप देख रहे हैं रियासत। मैं हूं अहमद कुरैशी। आज हमारा रियासत का जो है इस हफ़्ते का आखिरी प्रोग्राम है और वीकेंड भी शुरू हो रही है और कुछ हम 3-4 इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ आज के प्रोग्राम में कवर करने जा रहे हैं। आपने मेरे साथ ही रहना है। लेकिन पहले जो है एक पाकिस्तान की इमेज प्रोजेक्शन के हवाले से एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है, वो ये है कि आज दुबई एक्सपो 2020 जो कि पिछले साल होना था और मुलतवी हो गया कोविड की वजह से, उसकी इफ्तिताह जो है वो आज हो रही है। लेकिन हमारे लिए जो बड़ी ख़बर है वो ये है कि पाकिस्तान का जो पवेलियन है, और आपको पता है कि इस तरह एक्सपो के अंदर तमाम ममालिक जो हैं वो अपनी बेहतरीन प्रोजेक्शन करते हैं और हमारी जो पवेलियन है, ये आप तस्वीरें इस वक्त स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये ज़बरदस्त हमारी प्रोजेक्शन हो रही है। और जो आर्किटेक्ट्स हैं जिन्होंने ये पवेलियन बनाया है, उनको पूरा मुकम्मल यकीन है कि ये पवेलियन जो पाकिस्तान पवेलियन है वो तमाम अक़वाम आलम में और बड़े दुनिया से लोग आ रहे हैं और बड़ी बड़ी ममालिक हैं जो बड़े ज़बरदस्त पवेलियन पे अपने उन्होंने पैसा ख़र्च किया है और अपनी इमेज प्रोजेक्शन कर रहे हैं, अपनी इकॉनमी, अपनी ट्रेड, अपनी सकाफ़त और तहज़ीब, सब कुछ। तो पाकिस्तान का जो काम हो रहा है, और ये पवेलियन आप फिर से देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये पाकिस्तान पवेलियन, इसके लिए एक ऐसे पाकिस्तानी आर्किटेक्ट ने, इंटीरियर डिज़ाइनर, एक तरह से इंटीरियर आर्किटेक्ट हैं, उनका नाम है शाहिद अब्दुल्ला, जो कि दुबई में मुकीम हैं, और उन्होंने एक ऑप्टिमिज़म, मुस्तक़बिल जो पाकिस्तान का है और जो पाकिस्तान की एक नई इमेज पेश कर रहे हैं, उन्होंने डिज़ाइन किया है। और दुबई एक्सपो की जो मैनेजमेंट है, उन्होंने एक वीडियो जारी की और एक्सपो मैनेजमेंट ने हमसे शेयर किया ये मैं वीडियो आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि कितनी ज़बरदस्त पाकिस्तान की प्रोजेक्शन जो है आज ये इफ्तिताह हो रहा है एक्सपो 2020, और ये पाकिस्तान की प्रोजेक्शन है जो आर्किटेक्ट हैं और वो क्या दिखाने जा रहे हैं पाकिस्तान पवेलियन में। ये तो तस्वीर आपने देख ली है, अब आप देखेंगे वीडियो। So the goal was that we have to change the image by saying the truth, what Pakistan is about. And then we coined the phrase that Pakistan is a hidden treasure. When you're seeing all the images, when you're experiencing the music, then you experience our crafts, then you experience our food. So I hope you're going to change your impression 180 degrees about what Pakistan is and what Pakistanis are. See you here at the pavilion. शाहिद अब्दुल्ला ये इंटीरियर आर्किटेक्ट हैं, पाकिस्तान पवेलियन के मेजर डेवलपमेंट है ये 2020 एक्सपो जो पिछले साल होना था वो अब आज शुरू हो रहा है, और ये पाकिस्तान पवेलियन के हवाले से अच्छी रोबस्ट प्रोजेक्शन है ये पाकिस्तान के लिए। और वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो पिछले साल के इख्तिताम पे जो है उन्होंने मुत्तहिदा अरब इमारात का दौरा किया था, और उस वक्त जो है इस पे ब्रीफिंग जो है वो दी गई थी वज़ीर आज़म साहब को पाकिस्तान पवेलियन के ऊपर वहीं पे अबू धाबी में। तो आज जो है ये फाइनली उसका इफ्तिताह हो रहा है। तो एक तो ये डेवलपमेंट है बहुत, क्योंकि हम इमारात की बात कर ही रहे हैं तो एक डेवलपमेंट साथ ही मैं ये भी मेंशन कर दूं कि पहली मरतबा मुत्तहिदा अरब इमारात पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर्स के लिए मल्टीपल वीज़ा जारी कर रहे हैं। पाकिस्तानी जो अप्लाई करेंगे उनको मिलेगा 5 साल का वीज़ा है। ज़ाहिर है उसकी एक ख़ास फ़ीस होती है, जैसे कि कई और ममालिक भी करते हैं कि अगर आप मल्टीपल वीज़ा अप्लाई करें तो यूएई ने अनाउंस किया है कि पाकिस्तान पासपोर्ट होल्डर्स 5 साला मल्टीपल एंट्री वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये टूरिज़म वीज़ा होगा बेसिकली। बिज़नेस का तो कैटेगरी अलग है, वो तो ऑलरेडी मौजूद है, उसके लिए तो बिज़नेसमैन जो हैं वो तो अप्लाई करते हैं ऑलरेडी। लेकिन टूरिज़म के लिए जो है ये अब पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर्स के लिए पहली मरतबा ये ओपन हो रहा है। तो ये भी एक अच्छी पॉजिटिव पाकिस्तान के इमेज और पाकिस्तान के पासपोर्ट होल्डर्स के लिए एक मुल्क जो है हमें एजाज़ दे रहा है पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर्स को कि हमें जो है वो इतना वो समझते हैं कि पाकिस्तानी टूरिस्ट जो हैं उनसे इतना बिज़नेस आता है कि उनको मल्टीपल अब जो है वो एंट्री वीज़ा जारी किया जाए। तो एक और अच्छी डेवलपमेंट है ये चीज़ जो है। और एक जो है क्विक मैं आपको इससे पहले कि हम अपने आज के जो शुरू के सेगमेंट में मैं आपको लेकर जा रहा हूँ, और वो यहाँ से इस्लामाबाद से नहीं होगा, वो क्वेटा से है लाइव। लेकिन मैं आपको पहले ये ट्वीट है वफाकी वज़ीर इत्तलात फ़वाद चौधरी साहब की,
اور یہ بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے ہمارے لیے، پی ٹی وی کے لیے، بلکہ پورے ملک کے لیے، کیونکہ پی ٹی وی جو ہے وہ قومی ادارہ ہے اور ٹی وی چینل ہے۔ تو وفاقی وزیر صاحب کہتے ہیں ٹویٹ میں اپنی، کیا آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک طویل عرصے کے خسارے کے بعد جو ہے اس سال پاکستان ٹی وی، پی ٹی وی جو ہے 1.3 ارب روپے کا منافع کما رہا ہے، اور یہ منافع ہم کما رہے ہیں پی ٹی وی اس امر کے باوجود کہ یہ جو دورہ نیوزی لینڈ اور انگلینڈ ہے اس کی التوا کی وجہ سے پی ٹی وی کو جو ہے وہ 30 کروڑ روپے کا نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے۔ اس کے باوجود 1.3 ارب روپے پی ٹی وی جو ہے وہ منافع کما رہا ہے۔ وفاقی وزیر صاحب بالکل پر امید ہیں کہ اگلے سال پی ٹی وی تمام ریکارڈ توڑے گا منافع کمانے کے حوالے سے۔ تو یہ ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے، یہ پی ٹی وی ہمارے لیے تو ہے ہی آلریڈی، لیکن یہ تمام پاکستان کے لیے، کیونکہ یہ قومی ادارہ ہے، قومی ٹی وی چینل ہے۔ اچھا، اسی کے ساتھ جو ہے میں آج کے پہلے سیگمنٹ کی طرف ہم چلتے ہیں۔ پہلا سیگمنٹ جو ہے ہمارا، ہم بلوچستان کی طرف جا رہے ہیں، اور دوسرا سیگمنٹ جو ہے ہمارا، ہم سندھ کی طرف جائیں گے۔ تو پہلے بلوچستان ہے، اور بلوچستان کے حوالے سے آج سے 5 دن پہلے لیفٹیننٹ کرنل سلطان محمد خان مینگل کا انتقال ہوا۔ لیفٹیننٹ سلطان محمد خان مینگل 103 سال کے تھے، اور وہ اولڈسٹ ویٹرن تھے پاکستان آرمی کے جن کا انتقال ہوا ہے۔ یہ تو مطلب مختصر تعارف میں آپ کو دے رہا ہوں، لیکن ان کی زندگی، ان کے سوانح حیات اس سے بڑھ کر ہے، ظاہر ہے۔ صرف یہ نہیں ہے کہ وہ، ہم ان کا ذکر اس لیے نہیں کر رہے صرف کہ وہ ان کا انتقال ہوا ہے 103 سال کی عمر میں، بلکہ اس لیے ہم ذکر ان کا کر رہے ہیں کہ ان کی جو سوانح حیات ہیں وہ قابل ذکر ہیں، اور نئی نسل کو خاص طور پہ، اور آپ کو بھی، ہم بھی، میں بھی ان کی مختصر سوانح حیات پڑھ رہا تھا، تو میرا یہ خیال تھا کہ ہمیں یہ شیئر کرنا چاہیے آپ کے ساتھ بھی۔ تو ہماری ٹیم کے کولیگ ہیں ریاست پروگرام کے ڈاکٹر وسیم بلوچ صاحب، انہوں نے جو ہیں بہت زبردست ایک پیکج، ایک چھوٹی سی مختصر رپورٹ لیفٹیننٹ کرنل سلطان محمد خان مینگل ان کی زندگی پر بنائی ہے اور ان کے کیریئر کے اوپر۔ پہلے میں یہ رپورٹ دیکھتے ہیں، پھر ہم کوئٹہ کی طرف چلتے ہیں۔ پہلے آپ یہ رپورٹ دیکھیں۔ پاک فوج میں خدمات سر انجام دیتے ہوئے ہزاروں بلوچ نوجوانوں میں سے ایک لیفٹیننٹ کرنل سلطان محمد خان مینگل نومبر 1918 کو پیدا ہوئے۔ آپ نے اسلامیہ کالج بہاولپور سے ایف اے، جبکہ اسلامیہ کالج لاہور پنجاب یونیورسٹی سے بی اے کی ڈگری حاصل کی۔ لیفٹیننٹ کرنل سلطان محمد خان مینگل نے 1941 میں برٹش انڈین آرمی میں شمولیت اختیار کی، اور 1942 میں 5ویں بلوچ جیکب ریجمنٹ میں کمیشن حاصل کیا، پھر فرنٹیئر فورس میں شمولیت اختیار کی۔ آپ انفینٹری اسکول کوئٹہ میں انسٹرکٹر بھی رہے۔ آپ جیکب رائفلز، 2FF گائیڈز، ستلج رینجرز، ناردرن اسکاؤٹ گلگت کے کمانڈنٹ بھی رہے۔ آپ ایک بہترین سپاہی، کھلاڑی اور مختلف کھیلوں میں ریکارڈ ہولڈر تھے۔ آپ 1967 میں پاک فوج سے لیفٹیننٹ کرنل کے عہدے سے ریٹائر ہوئے۔ 26 ستمبر 2021 کو پاکستان کا اولڈ وار ویٹرن 103 سال کی عمر میں اس جہان فانی سے کوچ کر گئے۔ DGISPR میجر جنرل بابر افتخار نے اپنے ٹویٹر پیغام میں لیفٹیننٹ کرنل ریٹائرڈ سلطان محمد خان مینگل کی ملک و قوم کے لیے خدمات کو خراج تحسین پیش کیا۔ لیفٹیننٹ کرنل سلطان محمد خان مینگل، بہت اچھی رپورٹ یہ ہماری کولیگ نے، ہماری ریاست ٹیم وسیم بلوچ نے بنائی ہے، بہت زبردست ہے۔ اور میں اس وقت جو ہے تھوڑا سا اس پہ مزید بات کرنے کے لیے، اس وقت ہم کوئٹہ چل رہے ہیں، اور میرے ساتھ وہاں پہ موجود ہیں ان کے فرزند، ان کے بیٹے حبیب خان مینگل۔ حبیب صاحب السلام علیکم۔ بہت شکریہ حبیب خان مینگل صاحب، آپ نے وقت نکالا۔ ایک تو آپ سے تعزیت کرتے ہیں آپ کے والد صاحب کے لیے، اور ساتھ ہی میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ بہت شکریہ۔ بالکل، اور دوسرا میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ہم نے ابھی جو رپورٹ دکھائی ہے آپ کے والد صاحب کی جو کیریئر ہے ان کا، وہ تو ہم نے سن لیا۔ اب تھوڑا سا میں آپ سے سننا چاہ رہا ہوں کہ آپ جب اپنے والد صاحب کا تعارف کرتے ہیں تو آپ کیسے کریں گے؟ جی بہت شکریہ جناب، یہ ذرا مشکل سوال آپ نے کیا ہے، لیکن اس طرح سے صورتحال رہی ہے کہ ہمارے بچپن کے دنوں میں
स्कूलिंग के दौरान बहुत कम ही ऐसा हुआ है कि वो हमारे साथ रहे हैं। तो वो हमेशा दूर ही रहे हैं या किसी मुहिम पे रहे हैं या दूर दराज इलाके में रहे हैं, और छुट्टियों में हमसे आके मिले हैं और इंतहाई प्यार मोहब्बत से पेश आए हैं, लेकिन थोड़ी दिनों के बाद फिर वापस चले गए हैं। और ये सिलसिला जारी रहा है न सिर्फ आर्मी के कैरियर तक, बल्कि इवन उसके बाद जब उन्होंने सिविल में आके काम शुरू किया है, तब भी उन्होंने जो सख्त जान जगह हैं वहाँ गए हैं, गर्मी सर्दी और दूर दराज इलाकों में, और छुट्टियों में ही आते रहे हैं। और फिर ऐसा हुआ कि ये कहानी दुनिया की ऐसी है कि फिर हम बड़े होते गए, और जब वो आए वापस तशरीफ़ लाए और रिटायर हुए एक तरह से, तो हम निकल गए। लेकिन अल्लाह का करम ऐसा हुआ कि गुज़िश्ता 14 साल से 2007 के बाद से मैं भी कोयटा में काम कर रहा हूँ, बल्कि 2016 में मैं भी रिटायर हो गया। तो 2007 से मैं कोयटा में आ गया। और नॉर्मली मेरे अपने दोस्तों से बातचीत अब भी होती है, तो याद करते हैं पुराने दिनों को, और लोग कहते हैं कितने अच्छे दिन हमारे बचपन के थे, या कितने अच्छे दिन हमारे कॉलेज और यूनिवर्सिटी के रहे हैं, और वही यादगार दिन हैं। तो मैं हमेशा थोड़ा सोच के कहता हूँ कि मेरे जो बेहतरीन दिन हैं वो गुज़िश्ता 14 साल ही हैं, जो कि मैंने अपने वालिद साहब के साथ गुजारे हैं, और उनकी कहानियाँ सुनी हैं, और उनकी जो मोटिवेशनल जो स्टोरीज़ हैं उन्होंने हमें ज़रा इवन इन द लेटर पार्ट ऑफ इस उम्र में भी हमें जगा के रखा है और ज़िंदगी को इंटरेस्टिंग बनाई है। तो मैं याद करता हूँ उस वक्त को कि जब हम सुबह नाश्ते की मेज़ पे बैठते थे और वो कोई कहानी लेके आ जाते थे कि बंगाल में यूँ हुआ और ईस्ट पाकिस्तान में ये सूरत हाल डेवलप थी और ये मुश्किलात पेश आ रहे थे और हमने इस तरह से उसको हैंडल किया, या गिलगित में हम थे और राका पोशी के बराबर में और ये सर्दी में और बर्फ़ में और कोई मदद नहीं थी और हमने यूँ उसको। तो मेरे हिसाब से तो ये जो आखिरी 14 साल हैं 2007 अप्रैल से लेके ये इतवार के दिन तक जब हमने उनकी तदफीन की है, तो मेरे लिए तो बेहतरीन वक्त यही रहा है, स्कूलिंग के वक्त से या यूनिवर्सिटी के वक्त से, कॉलेज के या नौजवानी से। बिल्कुल। और वालिद साहब मेरी जी, और उनका इंतकाल जो है वो 25 तारीख को हुआ है, 25 सितंबर को 103 25 तारीख की रात को जी 25 तारीख की रात को हुआ है। और 103 बरस के। बिल्कुल, और उसके अगले दिन जो है वो DGI-SPR की ट्वीट भी थी जब ये ख़बर ऐलान हुई है। अच्छा, मैं आपसे ये एक सवाल ये पूछूंगा कि उन्होंने, आप बता रहे हैं कि लेफ्टिनेंट कर्नल साहब जो हैं वो आपसे जो है नाश्ते के वक्त सुबह को जब होते थे वो आप लोगों के साथ, तो वो मुल्क के हालात और जो हैं वो आपसे शेयर करते थे, और आप बता रहे हैं कि उन्होंने ख़ास तौर पे इन 14 सालों में जो है आपके साथ जो वक्त गुजारा है उसमें उन्होंने अपनी जो उनकी कहानी है वो उन्होंने शेयर की है। तो उन्होंने ये भी शेयर किया आपके साथ कि किस तरह वो फ़ौज में उन्होंने कमीशन हासिल की और उनका जज्बा क्या था, और फिर जो अहम लम्हात हैं इस करियर के जो उनके हैं वो भी उन्होंने शेयर किए होंगे। थोड़ा सा आप भी हमारे साथ शेयर करें। जी जी ज़रूर। देखिए ये 1940 का ज़माना ये था जब उन्होंने अपनी तालीम ख़त्म की, मुकम्मल की, लाहौर से वो तशरीफ़ लाए। और अगर आप मुझे इजाज़त दें तो ज़रा इससे भी पहले क्या कि एक दो छोटे वाक़यात हैं। उन्होंने ये हमेशा मुझे बताया था कि तालीम मेरी किस तरह से आगे बढ़ी और क्या क्या मुश्किलात उसमें रहे, लेकिन साथ में ऐसा भी रहा है, कुछ वक्त ऐसा आया कि वो तालीम को बीच में ही छोड़ते छोड़ते रह गए। तो उसमें एक वाक़या हमारे अपने ही गाँव का था कि जिसमें उनको सज़ा हुई स्कूल में, बकौल इनके 2 रुपये जुर्माना कर दिया उनको किसी बात पे, हॉकी में कोई झगड़ा मगड़ा हो गया गेम के दौरान। हाई प्राइमरी स्कूल यानी 6ठी जमात तक हमारे गांव में हुआ करता था, तो उसके दौरान ही वो 5वीं में होंगे या 6ठी में या 4थी में। ये कौन सा गांव था हबीब साहब? तो उस दौर ये किली मेंगल, असल में नोशके था ये गांव। तो अब तो खैर किली मेंगल में भी स्कूल है, कॉलेजेस वगैरह हैं। उस वक्त एक ही स्कूल था और जो 6ठी जमात तक था, और वो नोशकी शहर में था जो हमारे गाँव से 3 मील के वाक़े पे है। तो 6ठी जमात तक वो वहाँ पढ़े हैं। तो उसमें उन्होंने बताया कि वो हुआ तो 2 रुपये उन्होंने उनको जुर्माना किया, और उसने कहा भाई जब तक 2 रुपये नहीं लाओगे तो नहीं आना वापस।
تو 2 روپے اس وقت بڑی بات تھی، اور ان کے پاس تھی نہیں، نہ ہی کسی کے پاس وہ فیملی میں. تو وہ گئے، انہوں نے اپنے ابو کو کہا کہ یہ اس طرح کا واقعہ ہوا ہے. تو انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، یہ تو بہت اچھی بات ہے، چلو جاؤ اور چارہ لے کے آؤ، گھوڑے کی چادر اٹھاؤ اور جاؤ چارہ لے کے آؤ گھوڑے کے لیے، اور یہیں رہو، اب کیا اسکول تم نے پڑھنا ہے. تو پھر اتفاقاً کہ ان کے انکل جو کہ آرمی سے ریٹائر ہوئے تھے، وہ بھی بلوچ ریجمنٹ سے ریٹائر ہوئے تھے، وہ فرسٹ ورلڈ وار میں شامل بھی رہے، اسلم خان، میر اسلم. ان کی نظر پڑی ان پہ. انہوں نے کہا بھائی تم اسکول کیوں نہیں جا رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا اس طرح 2 روپے جرمانہ ہوا ہے. تو انہوں نے 2 روپے نکال کے اس کو دیا. تو وہ اس طرح سے آگے بڑھا ان کا سلسلہ. پھر اس کے بعد چونکہ چھٹی کے بعد وہاں نہیں تھا، تو ایک اور انکل ان کے تھے محمد رحیم، جو کہ لورلائی میں کیمل کور میں وہ بھی آرمی کے تھے. ہماری فیملی کا بہت پرانا بیک گراؤنڈ آرمی کا. تو محمد رحیم صاحب لورلائی میں پڑھتے تھے، لورلائی میں کام کرتے تھے. لورلائی میں ایک ہائی اسکول تھی. تو ان دونوں میں صرف کوئٹہ میں، سبی میں اور لورلائی میں ہائی اسکول ہوا کرتے تھے. تو یہ فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ لورلائی گئے، ان کے ساتھ رہے اور وہاں سے میٹرک کی. اور جو میٹرک کی کہانی وہ ہم سے کرتے ہیں، میٹرک کے امتحان کی، وہ انتہائی اہم کہانی ہے، جس میں 8 بچے تھے جو کہ لورلائی سے ٹریول کرتے ہوئے پشین آئے امتحان دینے، اور 4 راتیں ان کو لگیں رستے میں. پہلی رات انہوں نے کہا ہرنائی میں ہم جا کے سوئے، پھر صبح ریل آئی، اس ریل میں بیٹھے اور سبی میں اترے. رات کو سبی کے اسٹیشن پر رکے. اگلے دن کوئٹہ کا ٹکٹ لے کے وہاں سے بیٹھ کے کوئٹہ اترے. ایک رات کوئٹہ کے پلیٹ فارم پہ. پھر اگلے دن وہ چمن والی گاڑی میں بیٹھ کے یارو میں، جو کہ پشین کے قریب تھا. اصل میں کوئٹہ میں امتحان ہونا تھا، لیکن وہ زلزلے کا سال تھا، ارتھ کویک کا، کوئٹہ میں جو 1935 کا زلزلہ آیا تھا. تو اسی لیے امتحان انہوں نے پشین منتقل کیا تھا. تو چوتھی رات کو پشین یارو میں رہے، اور پھر اٹھ کے پشین گئے اور وہاں پہ امتحان دیا انہوں نے. اور ان کی یادداشت اس طرح سے تھی کہ وہ 8 کے 8 بچوں کے نام بھی ان کو یاد تھے، کہ اس میں یہ ہندو اور سکھ مسلمان سب شامل تھے. 8 تھے جو لورلائی سے آئے تھے اور پشین میں انہوں نے امتحان دیا تھا. تو پھر آگے چل کے انہوں نے یہ بتایا کہ ان کے بڑے بھائی جو بھی اب وہ آرمی میں تھے، کیپٹن، وہ پھر ریٹائر ہوئے، انہوں نے ریکمنڈ کیا کہ بھئی تم فوج میں جاؤ، تم ابھی وہ پڑھ کے آئے ہو، پاس کر لیا ہے تم نے BA، اب آرمی تمہارے لیے بہتر ہے. اچھا مینگل صاحب، یہاں پہ ایک سوال میرا یہ ہے آپ سے، اور وہ یہ ہے کہ کرنل صاحب جو ہیں وہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی، میں نے کہیں پڑھا تھا ان کی جو وہ سٹوری ہے، میرے خیال میں وہ ISPR نے بھی ریلیز کی ہے، اور اس میں یہ تھا کہ وہ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی باہر کی کچھ آفیشیل ڈیلیگیشنز جب آتی تھیں بلوچستان، کوئٹہ آتی تھیں، تو انہوں نے میزبانی کی ہے آپ کے والد صاحب نے. اس کے بارے میں بتائیں گے آپ کچھ؟ دیکھیے اس کے بارے میں تو میں نے آپ سے گزارش کی کہ جب ہم وہ بیٹھا کرتے تھے کھانے کے میز پہ یا ناشتے کے میز پہ، تو وہ اپنے مرضی کے موضوع سے شروع کرتے تھے. ان کو یہ کہنا کہ آپ یہ بات بتائیں، یہ مشکل ہوا کرتا تھا، یا کم سے کم وہ اس انداز میں بیان نہیں کرتے تھے جس انداز میں وہ اپنی مرضی سے جو کہانی بیان کرتے تھے. تو ہم سب بہن بھائی ہم یہ طے کیا تھا کہ ان کو اپنی مرضی کی کہانی بیان کرنے دو. بلکہ پھر میں یہ کرتا تھا کہ خاموشی سے، جب ہمارے پاس یہ سیل فون آ گئے، اسمارٹ فون، میں خاموشی سے ریکارڈر لگا کے وہاں رکھ لیتا تھا، تو وہ ریکارڈ بھی ہو جایا کرتا تھا. ان کو پتہ نہیں ہوتا. اگر آپ ان سے کہتے کہ بھائی آپ بولے میں ریکارڈ کر رہا ہوں، وہ نہیں بتاتے تھے یا انٹرسٹ سے بات نہیں کرتے تھے. تو میرا نہیں خیال ہے کہ یہ جو وزٹرز کی کہانی ہے یہ ان کے دل میں بڑی اہمیت شاید نہ رکھتی ہو. انہوں نے کبھی بہت واضح انداز میں یہ بیان نہیں کیا ہم سے کہ اس طرح سے یہ ہوا تھا. اچھا اور دوسری بات یہ ہے کہ کوئٹہ میں وہ خود جی دیکھیے کوئٹہ میں وہ ایک بہت مختصر عرصے تک انہوں نے ریٹائرمنٹ کے بعد ملازمت، وہ کولو میں رہے ہیں، کاغان، کولو، کاہان، گنداوا، مختلف جگہوں میں مختلف کام کیا ہے. بلوچستان یونیورسٹی میں صرف 1 سال تک وہ رہے ہیں. اور اس دوران اگر کچھ ہوا ہے، البتہ اس دوران انہوں نے سپورٹس کی یہاں کرائی، نیشنل چیمپئن شپ یہاں کرائی تھی 1987 میں، جس میں تمام ایتھلیٹس آئے تھے، اور اس میں وہ بتاتے تھے کس طرح ٹائم کم تھا اور انہوں نے گراؤنڈز تیار کیے اور باکسنگ رنگز وغیرہ، اور بڑا کامیاب
ایک وہ ہوا نیشنل گیمز جس میں سارک کے لوگ بھی تھے, نیپال, سری لنکا, یہاں کے لوگ تھے, اس کے بارے میں انہوں نے ہمیشہ ہمیں بات کی ہے, لیکن مجھے یاد نہیں ہے اس وقت کہ بالکل صحیح کوئی ہے. اور اچھا حبیب ایکسپیڈیشن صاحب, ایسے ہیں ایک کہ جن کی- تصویر ہے جو ہم بھی بار بار دکھا رہے ہیں آپ کے والد صاحب کی, اور وہ کوئین ایلزابتھ کے ساتھ جی. ہے. کبھی انہوں نے بتایا آپ کو اس تصویر کی کہانی؟ جی جی, دیکھیے یہ لاہور کی کہانی ہے, اور لاہور میں ان کی بریگیڈ لاہور میں تھی, تو ان کا جو گائیڈ پلٹن ہے وہ کافی فیمس تھا اپنا پریڈ کے اندر اور چاق و چوبند رہنے کے اندر. تو جب بھی ڈگنیٹریز لاہور تشریف لاتے تھے تو یہ گائیڈ کی, ان کی یونٹ کی یہ ڈیوٹی ہوتی تھی کہ ان کو وہ ریسیو کرتے, گارڈ آف آنر دیتے, اور پھر میس وغیرہ میں بھی ان کا ہوتا ہے. تو یہ 3 تصویریں اگر حقیقت میں آپ دیکھیں, ایک کوئین الزبتھ کے ساتھ جب وہ تشریف لائے ڈیوک آف ایڈنبرا کے ساتھ, دوسرا صدر ناصر کا تھا مصر کے جب وہ تشریف لائے, اور تیسرا پنڈت جواہر لال نہرو کا جب وہ تشریف لائے. تو ان تینوں میں گائیڈ کے ریپرزنٹیٹیو کے طور پہ انہوں نے ان کو ریسیو کیا اینڈ دین میس میں. بالکل. میرا وقت حبیب صاحب, میرا وقت جو ہے بالکل ختم ہے, لیکن میں جاتے وقت جو ہے میں آپ کو صرف یہ کہوں گا کہ آپ سے پھر سے تعزیت کروں گا, اور ہم آپ کے ساتھ جو ہے اس غم میں آپ کے ساتھ شریک ہیں, اور یہ ان کی سٹوری جو ہے ہم نے خاص طور پہ, بہت شکریہ, اور جو رپورٹ بھی ہم نے جو بنائی ہے یہ سوشل میڈیا پہ بھی ہم شیئر کریں گے, کیونکہ ہماری جو نئی نسل ہے وہ جانے ان لوگوں کو جنہوں نے قوم کی خدمت کی ہے. تو میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں. حبیب خان مینگل صاحب ہمارے ساتھ کوئٹہ سے تھے, اور لیفٹیننٹ کرنل سلطان محمد خان مینگل جن کا انتقال جو آج سے 5 دن پہلے ہوا ہے 25 تاریخ کو, ان کا ذکر کر رہے تھے. تو ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد ہم واپس آئیں گے, اور ہم جائیں گے کوئٹہ سے کراچی جائیں گے, سندھ جائیں گے, اور وہاں پہ ایک اور امپورٹنٹ سٹوری ہے جو ہم فالو کر رہے تھے پروگرام ریاست میں. اس کا تعلق خواتین سے بھی ہے, خواتین کے حقوق سے بھی ہے, اس کا عدالت سے بھی تعلق ہے, اور یہ بہت اہم ہے سٹوری. اس کو ہم فالو کر رہے ہیں, وہ کیا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا. آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے. وقفے کے بعد ملاقات ہوتی ہے. نئے دور کا نیا پلیٹ, ٹین ایج کا بنا کریز, پلیٹ ہے یہ شاندار, ٹریٹ پلاٹینم زبردست دھار. کون کہتا ہے پرنٹ میڈیا ختم ہو گیا؟ نہیں جناب, ابھی نہیں ختم ہوا, بلکہ آج بھی عوام کی اصل آواز یہی ہے. لاہور, اسلام آباد, ملتان, کراچی, پشاور, مظفر آباد, سکھر اور حیدرآباد کے بعد اب روزنامہ خبریں جنوبی پنجاب کے دل اور دوسرے بڑے شہر بھاولپور سے 1 اکتوبر کو اشاعت کا باقاعدہ آغاز کر رہا ہے. جناب ضیاء شاہد کا ویژن اور امتنان شاہد کی قیادت میں روزنامہ خبریں بھاولپور 1 اکتوبر کو آپ کے پاس ہوگا. جہاں ظلم ہوگا روزنامہ خبریں اس کے سامنے کھڑا ہوگا, جہاں ظلم وہاں خبریں. Keen eyes search for signs of the destination. Discover your talent, your passion and brilliance. Minhaj University. Discover your wings. Admissions open. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پی ٹی وی نیوز, اور یہ ہے پروگرام ریاست. اچھا, ہم نے آج سے کوئی تقریباً 3 ہفتے پہلے یا تقریباً مہینہ پہلے جو ہے ہماری مہمان تھیں یہاں پہ اسٹوڈیو میں پروگرام میں ہمارے ام رباب چانڈیو. اور ام رباب جو ہیں اس وقت یہاں اسلام آباد آئی ہوئی تھیں کیونکہ وہ پرسو کر رہی ہیں اپنا کیس جہاں پہ ان کے والد, ان کے چچا اور ان کے دادا کو قتل کیا گیا, اور وہ اکیلے جو ہے اپنی اس کیس کو پرسو کر رہی تھیں. اور وہ سندھ کی عدالتوں میں بھی اور وفاق میں بھی جو ہے یہاں پہ
اپنی کیس کو لے کر چل رہی تھیں اور ان کو دھمکیاں بھی ملی ہیں اور 3 سال سے ان کی کوشش صرف اتنی تھی کہ وہ لوگ جنہوں نے ان کے والد، ان کے چچا اور ان کے دادا کو قتل کیا ہے ان کو نامزد کیا جائے، ان کے خلاف ٹرائل شروع ہو. تو کیس تو اس وقت شروع ہوگی جب وہ جو ملزمان ہیں جو نامزد نہیں، ان کے نام کاغذوں پہ نہیں آ رہے تھے، وہ کاغذوں پر آئیں گے تو کیس جو ہے وہ آگے بڑھے گی. اس کام کو یہاں تک لانے میں یعنی کہ ان قاتلوں جو الیجڈلی جو ملوث ہیں ان کے نام جو ہیں وہ نامزد ہوں، تو اس میں 3 سال لگے ہیں. بالآخر اب جو ہے کورٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ 2 شخصیات اتفاق سے وہ سیاستدان ہیں اور وہ منتخب نمائندے ہیں، یعنی کہ وہ ممبر ہیں سندھ اسمبلی کے دونوں، ان کو نامزد کر دیا گیا ہے اور اب امکانات ہیں کہ کیس آگے چلیں گے. میں چاہ رہا ہوں کہ ہم کیونکہ عمر باب جو ہیں وہ ایک جدوجہد کر رہی ہیں انصاف کے لیے، اپنے لیے، اپنے خاندان کے لیے، اور ایک طرح سے جو وہ کام کر رہی ہیں اکیلے، وہ اس کا تعلق خواتین سے بھی ہے کہ وہ اپنا حق لے رہی ہیں. ایک اتنا بڑا قتل، اتنا بڑا واقعہ ان کے گھر پہ ہوا ہے، تو اس کو ہم ذرا تھوڑا سا، میں چاہ رہا ہوں کہ آج جو ہے ہم تھوڑا سا اس پہ پھر سے نظر ڈال لیں یہ جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. اور مجھے اس وقت حیدرآباد سے جو ہے مجھے جوائن کر رہی ہیں عمر باب چانڈیو. عمر باب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا. مجھے پتہ ہے کہ آپ کافی مصروف بھی ہیں اپنی کیس میں، تو تھوڑا سا ناظرین کو اپڈیٹ کر دیں. بہت سے آپ کی کیس کو تو بہت سے لوگ فالو کر ہی رہے ہیں، لیکن پھر بھی ان لوگوں کے لیے جو انہوں نے فالو نہیں کیا، جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے آپ کی کیس میں، وہ اپڈیٹ آپ پہلے دیں، پھر میں آپ سے 2-3 پھر آگے سوالات کروں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو دیکھیں یہ جو واقعہ ہے اس میں میرے والد صاحب، میرے دادا اور میرے چاچو کو آج سے 3 سال قبل بے دردی سے قتل کیا گیا، اور جنہوں نے یہ واقعہ کرایا ایک سردار خان چانڈیو جو پاکستان پیپلز پارٹی کا سٹنگ ایم پی اے ہے، اس کی ابیٹمنٹ ہے. اس کا بھائی برہان چانڈیو، وہ بھی انفارچونیٹلی پاکستان پیپلز پارٹی کا سٹنگ ایم پی اے برہان چانڈیو، جس کی انسٹیگیشن ہے، جو آن اسپورٹ تھا. یہ واقعہ ان لوگوں نے کرایا. کرائے کے قاتل جو آئے ان کو پکڑنے میں بھی پولیس تقریباً 3 سال تک ناکام رہی تھی. جب میں آنریبل سپریم کورٹ تک پہنچی، وہ 2 بندے پکڑے گئے، وہ بھی ایز اے ڈیل پکڑے گئے، جو کہ میں وتھ پروف بات کر رہی ہوں. پر آنریبل سپریم کورٹ نے الحمدللہ اس میں رول پلے کیا، تب جا کر وہ کرائے کے قاتل بھی پکڑے گئے. ملزمان جو ہیں وہ بااثر ہیں، اسی لیے کیس ہمارا ڈیلے ہو رہا تھا. 3 سالوں سے میں عدالتوں کے چکر کاٹ رہی تھی، یہ 4تھا سال ہے. ابھی الحمدللہ عدالت نے جو ریسنٹلی فیصلہ دیا اس میں دونوں ایم پی ایس کو ایز این ایکیوز قرار دیا ہے اور دونوں کو کیس میں جوائن کیا ہے. ابھی کیس ایویڈنس پہ رکھا گیا ہے. جو میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی، فیصلہ ابھی آیا ہے عدالت سے، اس پہ ہم مظلوموں کا عدالتوں پہ اعتماد اور بھی بڑھ گیا ہے، کیونکہ عدالتیں ہی ہیں جو ہمیں انصاف فراہم کریں گی، عدالتیں ہی ہیں جو یہ کام کرتی ہیں. مظلوموں کے لیے ایک ہی پلیٹ فارم ہے. قاتل جتنا بھی بااثر ہو، میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ کوئی بھی قانون سے بڑھ کر نہیں ہے، کیونکہ میں خود لاء کی اسٹوڈنٹ ہوں. میں قانون جانتی ہوں کہ قانون سے بالا تر کوئی بھی نہیں ہو سکتا، چاہے وہ جاگیردار ہو، سردار ہو. بیسیکلی یہ جو میں نے علم بلند کیا، مجھے تو انصاف چاہیے. میرے والد، میرے دادا اور میرے چچا کو بے دردی سے شہید کیا گیا ہے، مجھے تو انصاف چاہیے. پر یہ یہاں پہ حقوق کی بات ہو رہی ہے، ہمیں یہاں پہ غلام بنایا گیا ہے جاگیرداروں کی طرف سے. میرے بابا نے جاگیردارانہ نظام کے خلاف علم بلند کیا تھا، اسی لیے سردار خان چانڈیو سٹنگ ایم پی اے تو ہے پر وہ ہمارے ٹرائب کا سردار مانا جاتا ہے، اسی لیے اس نے یہ مرڈر کرا ہے. کیونکہ سرداروں کی سائیکی یہی ہوتی ہے کہ لوگ ہمارے زیر دست رہے، لوگ ہمارے جو ہے غلام ہیں. تو ہم پڑھے لکھے لوگ کبھی بھی کسی کی غلامی نہیں کرنا چاہیں گے. میں اس بات پہ مجھے دل کو تھوڑا اطمینان ضرور ہوا ہے کہ قاتل جو ہے ان کو نامزد تو کیا گیا ہے، پر ہمارا مقصد ان کو پھانسی کے پھندے تک لے کے جانا ہے. پاکستان کا عدلیہ کا نظام جو ہے وہ ذرا سست ہے، تو اسی لیے میں ایک بچی ہوں، میں ضرور کہوں گی کہ ہر کسی میں اتنی ہمت نہیں ہوتی. 4 سالوں سے میں چلتی رہی ہوں، در بدر ہوتی رہی ہوں، در در کی ٹھوکریں کھاتی رہی ہوں، تب جا کر ان کو نامزد کیا گیا ہے. پر میرا پہلے دن سے پاکستان کی عدلیہ پر یقین رہا ہے، اور مجھے ابھی بھی یقین ہے کہ پاکستان کی عدلیہ اس پاکستان کی بیٹی کو کبھی بھی مایوس نہیں کرے گی اور مجھے انصاف ملے گا. عمر باب، آپ پچھلی دفعہ جب ہماری یہاں پروگرام میں آئی تھیں اور آپ نے اس وقت جو سچویشن تھی وہ ساری بیان کی تھی، آپ اسلام آباد میں تھیں یہاں پہ، اور یہاں سے پھر آپ گئی ہیں واپس بائی روڈ،
اور آپ کے ساتھ ایک واقعہ ہوا ہے، آپ کو شاید آپ کی زندگی کو خطرہ ہوا اور آپ کے ساتھ جو لوگ تھے ان کی زندگیوں کو بھی خطرہ ہوا، وہ بتائیں گے کیا ہوا تھا؟ جی بالکل، دیکھیں اس میں یہ ہے کہ جاگیردار اور سردار پہلے دن سے مجھے پریشر دیتے آئے. میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں کہ سندھ پولیس ٹوٹلی ان کے ساتھ کمپرومائزڈ ہے، اور ان کے جو ایس ایس پی تھے سٹنگ، انہوں نے خود پبلکلی اناؤنسمنٹ کی کہ مجھ پہ سندھ گورنمنٹ کا پریشر ہے کہ میں الٹا آپ لوگوں پہ مقدمات درج کروں. تو آپ دیکھیں کہ سندھ گورنمنٹ کس کی ہے یہاں پہ، پاکستان پیپلز پارٹی رولنگ پارٹی ہے، اور یہ ان کے ایم پی ایز ہے. مطلب کہ ہم جو لوگ ہیں عوام، یہ ڈیموکریسی کی بات کرنے والے، ہم عوام کو کچھ بھی نہیں سمجھتے. یہ اپنے ایم پی ایس کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں. میری جان کو خطرہ ابھی بھی ہے پر میں ڈرنے والی نہیں ہوں. پر یہ بات میں احمد سر واضح کروں کہ اگر میں ڈرتی نہیں ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میرے ملک میں مجھے بے یار و مددگار کر کے مارا جائے. میں ایک بچی ہوں، میں انصاف کے لیے گھر سے نکلی ہوں، میں جاگیردارانہ نظام کے خلاف ایک قلم بلند کر کے کھڑی ہوں. میں کورٹ سے جب واپس آ رہی تھی تو ان جاگیرداروں کی طرف سے ہمیں ڈرایا گیا، ہمیں ہراس کیا گیا، جو کہ میں نے خود ایک ویڈیو کلپ بنائی. میں جب وہاں سے واپس آ رہی تھی، اتنی سیکیورٹی کے بیچ میں انہوں نے میری گاڑی کو بار بار اوورٹیک کرنے کی کوشش کی. ان کے جو گارڈز کی گاڑی تھی جا کر دوسری گاڑی میں ٹکرائی ہے. یہاں پہ سوال یہ بھی بنتا ہے جس گاڑی میں جا کر ان کی گاڑی ٹکرائی ہے وہ خالی گاڑی روڈ پہ کھڑی ہے، وہ اس کی ہینڈ بریک جو ہے وہ وداؤٹ جو ہے کہ کھڑی ہوئی ہے، اور اس میں کوئی بندہ بھی نہیں تھا. جب اگر وہ تھوڑی گاڑی میرے طرف بھی آ جاتی تو میری گاڑی کے سامنے آ جاتی، میری جان کو خطرہ تھا. ان جاگیرداروں نے میری گاڑی کو ٹکر مارنے کی کوشش کی، جو انہوں نے یہ واقعہ کرنے کی کوشش کی کیونکہ کیس کا فیصلہ اس ٹائم ریزرو کیا گیا تھا اور میں عدالت سے واپس آ رہی تھی. سب سے پہلا سوال تو یہ ان جاگیرداروں سے پوچھا جائے کہ میں جب سیکیورٹی کے بیچ میں جا رہی ہوں تو میری سیکیورٹی چین کے بیچ میں ان کو بیچ میں آنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ یہ بدماشیاں دکھا رہے تھے، روڈ پہ آ کر میری گاڑی کو اوورٹیک کر رہے تھے، بریکس مار رہے تھے. مجھے خطرہ محسوس ہوا، اسی لیے میں نے اپنا فون نکالا اور میں نے ایک ویڈیو کلپ بھی ریکارڈ کی جو آن ریکارڈ پڑی ہوئی ہے کہ یہ دیکھیں جاگیردار سردار چلتے ہوئے روڈ پہ کیسے بدماشیاں کرتے ہیں. تو پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی اس چیز پہ نوٹس لینا چاہیے، سندھ گورنمنٹ کو، اور اسپیشلی آئی جی سندھ پولیس کو اس چیز پہ نوٹس لینا چاہیے. ٹھیک ہے. اس واقعے کی انویسٹیگیشن مکمل نہیں ہوئی ہے ابھی تک. میں چاہتی ہوں کہ اس کی شفاف انویسٹیگیشن ہو، اور یہ واقعہ جو میرے ساتھ کرانے کی کوشش کی گئی، بیسیکلی مجھے ہراس کیا گیا. 3 سال بعد بالآخر جو ہے وہ کیسے دو بااثر سیاستدان جن کے نام کاغذات پہ نہیں آ رہے تھے تاکہ یہ کیس آگے بڑھے، مقدمہ جو ہے وہ آگے بڑھے، وہ نہیں ہو رہا تھا، تو اب جو ہے یہ قانونی طور پہ کیسے ممکن ہوا اور کیسے کیا؟ اور یہ اکیلی کر رہی ہیں، مطلب 3-4 سال سے تقریباً جو ہے خود ہیں. تو امرباب یہ بتائیں کہ کیسے آپ نے اب یہ جو بہت بڑی پیش رفت ہوئی ہے کہ نامزد ہو گئے، یہ کامیابی کیسے آپ نے حاصل کی؟ بیسیکلی یہ جو جیت ہے صرف عمر باپ کی جیت نہیں، یہ پاکستان کے شعور کی جیت ہے، سندھ کے مظلوموں کی جیت ہے، کیونکہ ہر دوسرا گھر یہاں پہ سردارانہ نظام کا وکٹم ہے. آج بھی لوگ جو ہیں باغی ہو کر نکلے ہیں روڈوں پر. اور پاکستان کی عدلیہ کے لیے میں ضرور کہوں گی کہ عدلیہ پہ ہی ہم امید رکھتے ہیں، اور یہ بڑی جرت کا فیصلہ آیا ہے کہ دونوں جاگیردار اور سردار جو ہیں ان کو نامینیٹ کیا گیا ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ یہ دونوں ملوث ہیں میرے والد، میرے دادا اور میرے چچا کے قتل کیس میں. تو میں امید رکھتی ہوں کہ انشاءاللہ آخری دم تک میں تو لڑوں گی ہی، پر مجھے پاکستان کی عدلیہ میں انصاف ملے گا. یہ ممکن بالکل ایسے ہوا کہ جہاں پہ جو بھی لوگ ہیں، پاکستان کا شعور میرے ساتھ کھڑا ہوا ہے اور انہوں نے آواز بلند کی ہے. افسوس ہے ہمیں اس چیز پہ کہ ہمیں گھر بیٹھے انصاف نہیں ملتا یہاں پہ، حالانکہ جو ہمارا قانون بنا ہوا ہے اگر اس پہ عمل ہو تو ہم مظلوموں کو گھر بیٹھے انصاف مل سکتا ہے. پر یہاں پہ ہمیں روڈ پر نکلنا پڑتا ہے، ہمیں اسٹرگل کرنی پڑتی ہے، ہمیں چیخنا چلانا پڑتا ہے. پر الحمدللہ یہ ہے کہ یہ عدلیہ کی اور انصاف کی جیت ہے، یہ مظلوموں کی جیت ہے کہ یہ ایک فیصلہ آ گیا ہے، اور آگے بھی میں امید رکھتی ہوں کہ انشاءاللہ ہمیں انصاف فراہم کیا جائے گا. بالکل صحیح ہے. تو اس میں اگلا سٹیپ کیا ہے؟ اب باقاعدہ مقدمہ اب چلے گا، اب یعنی یہ چیز یہ صحیح ہے کہنا؟ جی بالکل، اب جو ہے فردر پروسیڈنگز ہوں گے، اور کمنگ جو ہیرنگ ہے 9 اکتوبر پہ، اس پہ بیل کا ڈیسائیڈ ہوگا. ابھی جاگیردار اور سردار قانون سے شاید ڈر گئے ہیں، تبھی لاسٹ ہیرنگ پہ ان کے لوئر صاحب جو ہے وہ ایبسنٹ تھے. تو یہ ہے کہ جج صاحبان سے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ میں ایک بچی ہوں، میں انصاف مانگتی ہوں اپنے والد، دادا اور چچا کے لیے، اور میرے لیے بہت مشکل ہے یہ
میں سمجھتی ہوں کہ کوئی چیز ناممکن نہیں ہے، پر مشکل تو ہے میرے لیے کہ میں ایک انصاف کے لیے جو دہائیاں دے رہی ہوں تو اس میں ڈیلے نہیں ہونا چاہیے، ہمارا ٹرائل جلدی چلایا جائے۔ جاگیرداروں کی طرف سے جو ہے ڈیلے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اب 9 اکتوبر کے پہ ان کی بیل کا سنا جائے گا، پھر یہ ڈیسائیڈ ہوگا کہ ان کو کنفرمیشن بیل ملتی ہے یا ادروائز ان کی بیل کینسل ہوتی ہے۔ تو میں امید رکھتی ہوں کہ انشاءاللہ یہ جیل کے سلاخوں کے پیچھے ہوں گی اور عدالتیں انصاف کریں گی۔ 9 تاریخ کو یہ چیز ہوگی۔ اچھا، آخر میں جو ہے میں آپ سے پھر سے یہ آخری دفعہ آپ سے جب ملاقات ہوئی تھی اس وقت میں نے یہ پوچھا تھا، اب کیونکہ یہ پیش رفت ہوئی ہے اور اب مقدمہ یہ ہونے جا رہا ہے آگے، تو اس وقت جو ہے جو سول سوسائٹی کی طرف سے آپ کو سپورٹ، سندھ میں حکومت کی طرف سے، پیپلز پارٹی بھی ایک بہت بڑی سیاسی جماعت ہے اور سندھ میں تو حکمراں جماعت ہے، اور اس میں بڑے لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، بہت سے لوگ ہیں، ایسے بھی بہت سارے لوگ ہیں جن کی جد و جہد ہے، تو آپ کو سپورٹ جو ہے اب کچھ سچویشن تبدیل ہوئی ہے؟ پہلے آپ نے بتایا تھا کہ کوئی کسی قسم کی سپورٹ نہیں آئی، البتہ جب آپ یہاں پہ آئی تھیں اور آپ نے یہاں پہ پارلیمنٹ میں جو ہیومن رائٹس کمیٹی ہے، انسانی حقوق کمیٹی ہے، جب آپ اجلاس میں بیٹھی تھی تو اس میں تمام سیاسی جماعتوں کے لوگوں نے آپ کے ساتھ اظہار ہمدردی کی تھی بشمول پاکستان پیپلز پارٹی کے، لیکن اب جب یہ پیش رفت ہو گئی ہے تو اب آپ کو یہ سپورٹ سندھ کے اندر سے جو ہے آپ کو مل رہی ہے؟ دیکھیں، مجھے جو سپورٹ ہے بینگ اے مسلم تو اللہ کی ذات پہ یقین ہے کہ اگر آپ حق کی راہ پہ کھڑے ہیں تو اللہ کی ذات آپ کے ساتھ کھڑی ہے، اور اس کے علاوہ عام عوام جو پاکستان کی باشی اور عوام میں ان کی سپورٹ ضرور ہے۔ باقی سیاسی اگر آپ پیپلز پارٹی کا پوچھ رہے ہیں تو انہوں نے مجھے سپورٹ تو کبھی نہیں کیا، الٹا مجھے پریشر دیتے ہیں، قاتلوں کی سرپرستی کرتے ہیں، جو میں آن ریکارڈ یہ چیز رکھنا چاہتی ہوں، اور مجھے ان لوگوں سے خطرہ بھی ہے۔ ابھی ریسنٹلی پیپلز پارٹی کا ایک بڑا نام ہے ناصر شاہ صاحب، انہوں نے ایک پریس کانفرنس کر رہے تھے جہاں پہ ان سے سوال کیا گیا میرے کیس کے متعلق، تو انہوں نے یہ بات کی، میں بڑا حیران ہو گئی یہ بات سن کے کہ ناصر شاہ صاحب کہتے ہیں کہ عمر باپ کا جو کیس ہے اس میں انہوں نے کبھی کبھی وہ کہہ رہے ہیں کہ اثر انداز کیسز پہ ایسے ہوتا ہے انویسٹیگیشن میں، بعض سر لوگوں کے لیے کہہ رہے ہیں کہ آپ دوسرے لوگوں کو انوالو کرتے ہیں تبھی آپ کی کیس خراب ہوتے ہیں۔ مطلب پاکستان پیپلز پارٹی انڈائریکٹلی مجھے یہ میسج دینا چاہ رہی ہے کہ اب آپ نے ہمارے ایم پی ایس کا نام ڈلوایا ہے کیس میں تو آپ کے کیس کا کچھ نہیں بنے گا۔ مطلب اتنا بڑا ایک سانیہ ہوا ہے ان لوگوں کو، تو آگے آ کر مجھے انصاف دلانا چاہیے تھا، پر یہ لوگ دیکھیں کہ بیٹھے یہ کامنٹس کر رہے ہیں کہ اگر دوسرے لوگوں کو آپ انوالو کریں گے، مطلب کہ ان کے ایم پی ایس کو انوالو کروں گی تو مجھے انصاف نہیں ملے گا۔ تو میں ان کو یہ واضح کرنا چاہتی ہوں کہ میں نہ ڈرنے والی ہوں، نہ میں جھکنے والی ہوں، نہ میں بکنے والی ہوں۔ انشاءاللہ انصاف میرا حق ہے، انصاف عدالتوں نے کرنا ہے، عدالتیں مظلوموں کے ساتھ ہوتی ہیں اور عدالتیں بھی یہ ثابت کریں گی کہ عمر باپ کو انصاف ملے۔ بالکل، تھوڑا سا ٹائم ہے، ایک آخری سوال میں آپ سے رباب یہ لینا چاہ رہا ہوں کہ سول سوسائٹی کے حوالے سے آپ کو کوئی سپورٹ حاصل ہے؟ ہمارے ہاں بہت ساری تنظیمیں ہیں، خواتین کے حوالے سے بھی کام کرتی ہیں، انسانی حقوق کے حوالے سے بھی کام کرتی ہیں، یہ جوڈیشل ریفارمز، ہماری لیگل سسٹم، آپ کو سول سوسائٹی سے سپورٹ ملی ہے؟ دیکھیں، سول سوسائٹی کی طرف سے مجھے سپورٹ ملی ہے، پر میں ایک بچی ہوں، ایک عورت ہونے کے ناطے مجھے اس بات کا افسوس ہے کہ جو فیمنسٹ ہیں انہوں نے مجھے سپورٹ کبھی نہیں کیا۔ آئی ڈونٹ نو مجھے کیوں نہیں سپورٹ ملی، پر میں پاکستان کی بیٹی ہوں، اور جو فیمنسٹ ہیں جو انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں، خاص کر کے بلاول زرداری صاحب جن کو کہا جاتا ہے کہ وہ عورتوں کے حقوق کی بڑی بات کرتے ہیں، عورت دوست ان کو مانا جاتا ہے، پر انہوں نے میرا کبھی ساتھ نہیں دیا، اور افسوس کے ساتھ کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو قاتل 2 ایم پی ایز ہیں ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، ان کی سرپرستی کر رہے ہیں، جو کہ میں بارہا ثبوتوں کے ساتھ جو ہے وہ میڈیا پہ یہ چیزیں رکھ چکی ہوں، اور میں کہیں بھی کسی بھی پلیٹ فارم پہ یہ ثابت کرنے کے لیے تیار ہوں کہ ایک تو قاتل تو جو ہیں ایم پی ایز وہ ہیں، ان کو تو انشاءاللہ ہم ثابت کریں گے عدالتوں میں۔ باقی یہ تو میں ود پروفز بار بار بات کر چکی ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور جو فیمنسٹ وغیرہ ہیں وہ مجھے کبھی بھی سپورٹ نہیں کرنا چاہ رہے۔ آئی ڈونٹ نو وہ کیوں نہیں سپورٹ کرتے، پر میں یہ پھر بھی ریکویسٹ کروں گی جو انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں، جو عورتوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں، تو یہاں پہ صرف عمر باپ کی جنگ نہیں ہے، یہ جاگیردارانہ نظام خاص کر کے عورتوں کو یہاں پہ سردار اور جاگیردار کچھ بھی نہیں سمجھتے، اور میں ایک اکیلی بچی ان جاگیرداروں کے خلاف کھڑی بھی ہوں، تو آپ سب میری آواز بنے
اس میں یہ کیس اگر میں جیت گئی تو اس میں صرف میری جیت نہیں ہوگی، یہاں پہ ہر ایک مظلوم کی جیت ہوگی، ہر ایک عورت کی جیت ہوگی، کیونکہ ان جاگیرداروں کو عورتوں کے پڑھنے سے بھی بڑے مسئلے ہیں، عورت کیا ہر ایک بچے کے پڑھنے سے بھی ان کو مسئلہ ہوتا ہے، اور میں ان کے خلاف کھڑی ہوئی ہوں، تو آپ میری آواز بنیں۔ اور میں یہ بھی میسج دینا چاہوں گی خاص کر کے عورتوں کے لیے جو انٹیریئر میں رہتی ہیں کہ آپ لوگ کسی سے ڈرے نہیں، آپ حق پہ ہیں تو آپ باہر نکل کر آواز بلند کریں۔ میں ایک مظلوم ہوں اور میں بھی آپ مظلوموں کی آواز بنوں گی، انشاءاللہ ہم مل کر ایک انقلاب لائیں گے، کیونکہ یہ انقلاب سے کم نہیں ہوگا کہ اگر کسی جاگیردار اور سردار کو سزا لگتی ہے، کیونکہ یہ خود اپنے اندر کورٹس بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قانون سے بالا تر ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ کورٹس ان کی جاگیریں ہیں۔ تو ہم یہ ثابت کریں گے کہ کورٹس کسی جاگیردار اور سردار کی جاگیر نہیں ہے، کورٹس ہم مظلوموں کے لیے انصاف کا گھر ہے۔ بالکل عمر باب چانڈیو، آپ پاکستان کی بیٹی ہیں، آپ سندھ کی بیٹی ہیں، اور ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کی آواز بن رہے ہیں اور اس کیس کو پرسو کریں گے، اور جو آپ کے مخالف فریقین ہیں آپ نے تو ان سے بھی ہم اگر موقع ملتا ہے اور اگر وہ ساتھ ہمارے اس پہ بات کرنے کے لیے آتے ہیں ساتھ ہمارے پلیٹ فارم پہ تو یہ ضرور ہم پرسو کریں گے۔ اور آپ کی بھی یہ کیس ہے 9 اکتوبر کو، اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیس اب مقدمہ بالأخیر یہ آگے بڑھ رہا ہے، تو دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے آگے چلتا ہے، اور ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم بھی فالو کر رہے ہیں۔ عمر باب چانڈیو حیدرآباد سے ہمارے ساتھ تھی، ان کے کیس کو ہم بھی فالو کر رہے ہیں پروگرام میں، اور وقت میرے خیال میں پروڈیوسر صاحب ہمارا ختم ہے، تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ بھی ہمارے ساتھ تھے، اور اگلے ہفتے پیر کے دن جو ہے انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی، اس وقت کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔